साहब, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। मेमो की कोई हैसियत नहीं है, उस शख्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है। गैर मुल्की लोगों को कहा जा रहा है कि आओ पाकिस्तान के अंदर आके फौज को काबू करो। हमने ये कबूल नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहूंगा कि जरदारी साहब, आप एक दो दिनों के अंदर इंक्वायरी शुरू करवाएं। ये एक नहायत डिसअपॉइंटिंग जजमेंट है। ये एक जजमेंट है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को फंडामेंटल राइट से ऊपर करती है। ये खत्म होनी चाहिए रवश कि आप किसी को गद्दारी का टाइटल दें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, यानी कि मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आ रहे। उनके लिए हमारे आईनी इदारों में मोहतरम का लक़ब दिया गया। उनके लिए रेड कार्पेट के इंतजाम करने की हिदायत की गई। वो हमारी फौज और ISI पर मकरू इल्जाम लगाने वाले और हम उनको उसी फौज और ISI के हिफाजती हिस्सार में देने वाले। ये सब इल्तफात उन पर किस लिए? ये सवाल बाकी रहा, जवाब को कान तरसते रहे। बहरहाल ये मकाम इज्जत और नामूस पाने वाले मंसूर एजाज की तरफ से नया इल्जाम मुलाहिजा फरमाइए, और वो ये है नाजरीन के रहमान मलिक की धमकियों से वो डर गए। मेमोगेट इंक्वायरी कमीशन के रूबरू रहमान मलिक ने तलबी पर आज ये कहा कि उन्हें आमद पर तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, उनका नाम भी ECL में ना डाला जाएगा। मैं ये नहीं कहती हरगिज़ कि रहमान मलिक ने मंसूर एजाज को नहीं डराया, यकीनन डराया है, लेकिन सवाल ये है कि चोर सिर्फ एक ही के दिल में था या चोर बहुत सौ के दिल में है। हो सकता है कि रहमान मलिक और उनकी जमात के दिल का चोर ये हो कि कहीं हुसैन हक्कानी गलत और मंसूर एजाज सच्चे साबित ना हो जाएं। सो खूब डरा के रखो। मंसूर एजाज के दिल का चोर कहीं ये ना हो कि वहां गया तो फिर सवाल सिर्फ मेमोगेट तक नहीं रहेगा, इजराइल से लेकर पाकिस्तान के हसास इदारों से मुतल्लिक तक उनकी गुलफशानियां भी जेर सवाल होंगी। तो बस भागते रहो। चोर उनके दिल में भी हो सकता है कि जो मंसूर एजाज का माजी भूलकर उनकी शक्ल में एक निजात दहिंदा ढूंढ रहे थे कि उनके आने और बेधड़क बोलने से कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। लिहाजा मंसूर एजाज को घूरते रहो। बहरहाल कमीशन ने मंसूर एजाज को पेशी के लिए 9 फरवरी की तारीख दी है। नाजरीन, कमीशन ने सरे-दस्त मंसूर एजाज का बयान बैरून मुल्क जाकर रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए भी बयान रिकॉर्ड करने से गुरेज किया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने किसी भी तरीके से मंसूर एजाज का बयान रिकॉर्ड करने की हमायत कर दी है। गोया सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली ये है कि मंसूर एजाज आगे आगे हैं और हुकूमत से निजात के ख्वाहान उनके पीछे पीछे। दूसरी तरफ कल सेनेट ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने की करारदाद मंजूर कर ली है। MQM की ख्वाहिश ये है कि गद्दारी का मुकदमा सिर्फ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ही क्यों चले, सारे आमरों को और उनके मददगारों को कटहरे में क्यों ना लाया जाए। MQM ये अच्छी बात शायद इसलिए कर रही है कि एक अच्छा काम ना किया जा सके। लेट मी एक्सप्लेन। यानी कि कोई नहीं ये चाहता कि यहाँ रियासत के इदारों की सिमतें दुरुस्त हो सके। वजह इसकी ये है कि यहाँ सब किसी ना किसी हवाले से आमरों के हाशिया नशीं जो हैं वो रह चुके हैं। किसी को अयूब को डैडी कहने का ताना मिलता है, किसी को जनरल याया खान का कंधा इस्तेमाल करने का हवाला दिया जाता है, कोई जनरल जियाउल हक से उम्र खिजरी की दुआएं लेता रहा है, तो कोई जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में 10-10 साल मुंतखब करने का मुतमन्नी रहा है। मेमोगेट से लेकर सेनेट की करारदाद तक मसला अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक है, और वो ये है कि हमारे रियासती इदारों का मैकेनिज्म आइन के मुताबिक नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि रियासत के इदारों की सिमत कब, कैसे और कौन आइन के मुताबिक दुरुस्त करेगा, और इसी पर बात होगी और बड़ी खुल के बात होगी। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ मौजूद होंगी आसमा जहांगीर साहिबा, हमारे साथ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब मौजूद होंगे, आयतुल्लाह दुरानी साहब, और एक ऐसे एनालिस्ट जो बड़ी खुल के निडर हो के बात करते हैं। इनका तारुफ एक ब्रेक के बाद कराऊंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कहा जाता है कि कोयलों के कारोबार में मुंह जरूर काला होता है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में रोज़ ये महसूस होने लग गया है कि कोई शख्सियत हो या इदारा हो, उसका आइनी मुफाद जो है वो आइन पे भारी है। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसे तजिया निगार से भी आपका तारुफ करवाऊंगी जो बेधड़क होके और नडर होके बात करते हैं। आफ्ताब गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब और आयतुल्लाह दुरानी साहब। मैं गुल साहब आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो मुझे बताइए कि क्या इस मुल्क के रियासती इदारे जो हैं वो आइन के तहत
یا آئین کی پروویژنز کے تحت کب کام کرنا شروع ہوں گے؟ آپ کا وزیر اعظم ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے, ISPR منہ توڑ جواب دیتا ہے, اس کے اوپر ایک اور سیاسی جماعت کا سربراہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے کہتا ہے کہ آرمی چیف سے جا کے معافی مانگو. میمو گیٹ کا ایشو بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا واقعی ہر ایک کا جو ذاتی مفاد ہے وہ آئین کے اوپر بھاری ہے؟ نہیں, دیکھیں ایک بات تو آپ یہ مانیں میری کہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس میں جو سینٹرل پوزیشن ہے وہ پاکستان کی فوج سے ہے, اس کی ہے. دیکھیں اگر جھگڑا ہوا میمو گیٹ میں ہے تو فوج اس میں انوالوڈ ہے, اگر ISPR نے کچھ کیا ہے تو اس میں بھی وہ انوالوڈ ہے. تو آپ یہاں سے ایک آئسولیشن میں بات کو لے کے تو فیصلہ کبھی ہو نہیں پائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اوپر حکومت جو ہے وہ 60% آف دا ٹائم وہ تو پاکستان کی فوج نے کی ہے. انہوں نے تمام زاویے طے کیے ہیں, انہوں نے تمام راستے طے کیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ کی ایک روش چل پڑی ہے اس ملک میں, تمام اینکرز کو کانسٹیٹیوشن کے 6-7 وہ جو ہے نا آرٹیکلز وہ یاد ہو گئے ہیں منہ زبان. پاکستان کے عوام کے مسائل یاد رکھیے جوڈیشری نے یا قانون نے نہیں ریزالو کرنا, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کی جو کلیکٹیو پولیٹیکل ول ہے which has become the holy grail sort of, you see, وہ elusive holy grail ہے جس کے پیچھے اجتماعی دانش یعنی کہ پارلیمنٹ نہیں, میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ول جو ہے عوام کی ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی آگے چل کے پارلیمنٹ میں. یہاں پر ایکسیڈنٹل ہوتی ہے ہماری ڈیموکریسی. اب دیکھیے جو پچھلا سارا سلسلہ یہ حکومت ہے, آپ ان ساری باتوں کو بائی پاس مت کیجیے کہ دیکھیں کہ 27 تاریخ کو ایک خاتون کا انتقال ہوتا ہے, 28 کو ان کے میاں جو ان کو ایک ول مل جاتی ہے وہ آ کے پاکستان آ جاتے ہیں اور پھر وہ آئے کہتے ہیں جناب کہ میرے کو تو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کر دیا. یہ کیا کوئی امپائر تھا جس کا جانشین انہوں نے مقرر کر دیا تھا؟ تو یہ دیکھیے یہ آہستہ 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 وی بروکن دی ایجز, یو سی. تو یہ بالکل اب کھلا ہو گیا, اور آپ کا کہنا بالکل میں متفق ہوں آپ سے کہ یہ بالکل ایک کولیپس ہو گیا ہے. سسٹم سارے کا کولیپس ہو رہا ہے. جس سسٹم کو یہ لوگ سب بچانا چاہتے ہیں, فوج بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی, سپریم کورٹ بھی. دیکھیں سپریم کورٹ ایک اولیگارکک گروپ ہے, وہ ایک سلیکٹ گروپ ہے. کیا 100-125 بندے ہوں گے, وہ نامینیشن کے ذریعے وہاں جاتے ہیں. ان سے یہ توقع کی جائے کہ 18 کروڑ جو عوام ہیں ان کے تمام مسائل کی جو سیف گارڈ کریں گے وہ لوگ کریں گے. وہ عوام جو کہ اپنے نمائندے جمہوری طریقے سے الیکٹ کرتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں, ایسے ہو نہیں سکتا. سو اسی ہم کراس ریاستی اداروں کا میکنزم کولیپس کر چکا ہے میں سمجھتا ہوں. اور آپ اور کیا ابھی آپ نے خود اپنی جو تعارفی فکر آپ کے تعارفی فکرے جو تھے ان میں آپ نے خود کہا ہے کہ ISPR فوج سے اس سے لڑ رہی ہے, وہ ان سے لڑ رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. میں دیکھیں میرے کو یہ بات کر لینے دیجیے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بحث کو ایک طرف لے جانا. دیکھیے سپریم کورٹ نے اس دن جو کچھ وہاں جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ جب یہ پیش ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب, بھئی آپ نے ان کو بلایا, وہ آ گئے, اوہ they were falling over themselves. آپ کی بڑی مہربانی, آپ آ گئے, آج گولڈن ڈے ہو, بھائی کیا ہو گیا, وہ آ گئے ہیں, آپ نے بلایا تو وہ آ گئے ہیں, اس نے آنا نہیں تھا. لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ سپریم کورٹ کے جج بھی کہیں گے کہ جناب آپ نے وہیں رہنا تھا, ہم دفتر آ کے خود ہی آپ کے پاس پیش ہو جاتے. یہ کوئی طریقہ ہے, اٹس اے فارس, یو سی, اٹس اے کامیڈی ناؤ. اور یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جا کے بات ہوگی کہ روز اب یہ منصور اجاز کی بات لے لیں, اب وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آ رہا. اب بھائی اگر آپ نہیں آ رہے تو جہاں سے یہ بات چلے گی, میرا یہ کہنا ہے کہ کرائسس روز کے روز ہوں گے, لیکن وہ اپنے آپ یو سی جس طرح وہ کیوں, اور یہ اسی لیے ہوں گے بیکاز اسٹیٹ کے میکینکس. بالکل. مجھے یہ بتائیے سینیٹر صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ کوئلوں کے کاروبار میں منہ تو کالا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی لگتا ہے مجھے کچھ یوں ہی ہو رہا ہے, منہ بھی کالا ہو رہا ہے, پٹیشن کا بھی کچھ نہیں بن رہا, منصور اجاز بھی واپس نہیں آ رہے, نہ آپ نے کسی کے آفس کا ریکارڈ کیا, نہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ کیا, ملا کیا جناب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کہہ رہی ہیں منہ کالا ہو رہا ہے, کس کا ہو رہا ہے؟ یہ کس کا ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھ رہی ہے, تماشا تو ہمارا بن گیا, جس کا بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم اس سے مبرہ اس لیے ہیں کہ ہم نے ایک حقائق جاننے کی کوشش کی ہے, اور یہ ہمارا ایز اے سٹیزن بھی حق ہے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی حق ہے. ایک بہت بڑا کیس ہوا ہے اور اس کیس میں کچھ ثبوت آئے ہیں, اور ثبوت جو ہیں وہ ہم نے نہیں پیش کیے, نہ ہمارا یہ کام ہے. ISI چیف نے ملاقات کی ہے اس آدمی سے جس کو مطعون کیا جا رہا ہے, وہ ہوگا مطعون. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمبیسیڈر کو پینلائز کیا. ISI چیف کی ملاقات کے بعد جو ثبوت اکٹھے کیے گئے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ضرور موجود ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس مزید بھی کچھ ثبوت موجود ہیں. تو بات یہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ یہ لکھ کے دے دیا ISI چیف اور آرمی چیف نے کہ میمو ایک حقیقت ہے. ہم نے تو کسی پہ الزام نہیں لگایا. اگر سٹیپ بائی سٹیپ چل لیں, مجھے بتائیے کہ اگر آرمی چیف اور پاشا صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ یہ حقیقت ہے, تو یہ کوئی
اوپر سے کچھ نازل ہو گیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کیونکہ کہہ دیا انہوں نے، کیونکہ اس ملک کے کبھی آرمی چیف نے یا کبھی کسی اور نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، صحیفہ نہیں ہے، غلط اور جھوٹ بولنے والا بس سیاستدان رہ گیا اس لیے؟ میری گزارش سن لیں، نہیں کوئی آسمانی صحیفہ ہم نہیں سمجھتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جس بنیاد پہ لکھ کے دیا وہ عوام کو تو پتہ لگنا چاہیے نا. کیا عوام کا حق نہیں ہے؟ وہ مضطرب ہی رہیں گے، پچھلے 2 مہینے سے مضطرب ہیں. تو ہم نے تو یہ عوام کی جنگ لڑی ہے کہ عوام کو حقائق پتہ ہونے چاہیے. میمو گیٹ ہے کیا؟ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب ہمارے خلاف کو ہو رہا ہے اور ایس ونگ اب بند کر دیں، ہم آپ کو یہ رعایتیں دیں گے. لمبی چوڑی کہانی ہے، 4-5 پوائنٹ جو ہیں اس میں. تو ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ لگے، اس کی تحقیقات ہو. اب تحقیقات ابھی شروع ہوئی نہیں ہے، تو جو بنیادی گواہ ہے اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب انوالو ہیں، وزیر داخلہ انوالو ہیں، اور ایک ایسا فارنر امریکی لوگ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. اور ایک ایسے خطے میں وہ آ رہا ہے جہاں پہ 6 دن پہلے ایک اٹلی اور ایک جرمنی کا باشندہ تاوان کے لیے اغوا ہوا جس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. آپ اسے آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم ECL میں ڈالیں گے، ہم گرفتار کر لیں گے. تو بھائی وہ امریکہ کا منصور ہے، وہ اصلی منصور نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، اور میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے. ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو وہ تو امریکہ کا منصور ہے نا، انہیں بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے اس کو. اور میں دوسری بات آخری یہ اس ایشو پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ملوث نہیں ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے کیسوں میں عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی ملوث نہیں ہوتی وہ گواہ کی منت سماجت کرتی ہے کہ خدا کے لیے آ کے جلدی گواہی دے دو تاکہ ہماری جان چھوٹے. اور جو ملوث ہوتے ہیں وہ گواہ کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ گواہ کو بعض اوقات عدالتوں میں مار دیتے ہیں. چلیں پوچھ لیتے ہیں نا دورانی صاحب سے. آیت اللہ دورانی صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں. انہوں نے ان منصوروں کی بات کی، میں اسی کے ساتھ ساتھ ایڈ کر دیتی ہوں منصور ہو جائے، پرویز ہو جائے، آپ کی حکومت سے تو بڑے گلے شکوے ہیں جناب. اور میں بار بار اس کو کنیکٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کی اسٹیٹ کے ریاستی اداروں کا میکنزم آج صحیح ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. آپ کی سینٹ میں قرارداد پیش کر دی رضا ربانی صاحب نے، کیا ضرورت تھی؟ ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کیا دفن ہو گیا ہے؟ کیا وہ نہیں رہا ابھی تک؟ آرٹیکل 6 آپ نہیں لگاتے، 2 مئی کے اوپر تحفظ آپ فراہم کرتے ہیں اداروں کو، ایکسٹینشن سے آپ نوازتے ہیں. اس کے بعد میمو گیٹ کے ایشوز تو آپ کو ہانٹ کرنے آئیں گے نا. آپ ہی کے کل پرزے جو ہیں آپ کی جان کو کھائیں گے، اور کیا ہوگا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. اب جب ساتھ لے کر کے چلنے والا ایک قدم ہم نے اٹھایا تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ازلی اور مقابلہ آرائی پر رکھ کر کے ہمارے ساتھ مقابلے پر آنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ بہانے سازی کریں گے، لیکن ہماری تب بھی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ پوری قوم کو لے کر کے، پورے تمام جو سیاسی ساتھی ہیں ان کو سب کو لے کے چلے. ہم میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسی پیرا میں رکھ کر کے بی بی کے زمانے سے لے کر کے آج کے زمانے تک ہم نے اس کو چلانے کی کوشش کی اور چلا رہے ہیں اور چل رہا ہے. وہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا کجروی ہے، تھوڑا سا رفتار میں اس کے کمزوری ہے، کبھی وہ ادھر آ جاتا ہے کبھی ادھر آ جاتا ہے. اس کے ساتھی بھی اس کو لاہور میں تنگ کرتے ہوں گے کیونکہ وہاں سے اس کے سپورٹنگ پوزیشن جو ہے نا، زیادہ تر اس ملک کے جتنے بھی بھاگ دوڑ ہے وہ زیادہ وہی رہا ہے، تو وہ لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں. وہ بیچارہ کبھی کبھی ان کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن ان ٹوٹل اگر میں بتا دوں آپ کو، فوج کے رویے میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف اور جو اس کے ساتھ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اب اس پوزیشن پر اس ملک کو بچایا جائے. ضرور ادھر ادھر سے منصورے آ جائیں گی، ضرور اس طرح کے ISI کا جیسے چیف آج اگر یہ مان جائے کہ پاشا کی ملاقات اور منصور کی ملاقات بہت بہتر انداز میں ہوئی ہے، تو جو 12 اکتوبر کے واقعات میں جو اس سے پہلے کے محمود اور کچھ اور بھی تھے، تو ان کی ملاقاتیں بھی جب ہو گئی تو اس میں رونا دھونا پھر کس بات کا؟ اس کو بھی ہم صحیح تصور کریں گے. اس میں جب غدار کا ٹائٹل آ گیا تو اس میں پھر رونا دھونا کس بات کی؟ اس کے لیے جا کر کے کسی کلنٹن کو منت سماجت کر کے مجھے بچاؤ ان سے کہ یہ میرے لیے ایسے کر، پھر اس میں کیا؟ لیکن ہم اب بھی آتے ہیں اس کو تمام فلم کو وائنڈ اپ کر کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آئیے پاکستان کو نئے سرے سے چلائیں. اچھا،
जजेस भी जजेस जगह जो आज एक बात, अगर मुझे आप इजाजत दें दुरानी साहब, मसला ये है कि किसी और ने नहीं चलाना, स्टेट की मैकेनिक्स की दुरुस्तगी हुकूमत ने करनी है जनाब, आपने करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा था, मुझसे कह रहे थे कि मीडिया की वजह से इस मुल्क में कू नहीं होएगी। मैंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, मेहर बुखारी आपकी गवर्नेंस की वजह से कू होएगी या नहीं होगी, सियासतदानों की हरकतों की वजह से, उनकी डिलीवरेंस की वजह से। मेहर बुखारी, मीडिया की वजह से कू नहीं होगी, लेकिन जो कू इक्तिसादी तौर पर खौफजदा कर रहा है, किस किस के पीछे छुपेंगे दुरानी साहब? कभी मीडिया, कभी सुप्रीम कोर्ट अपनी गवर्नेंस बेहतर कर रहे तो कू नहीं होगी। मैं आपको गवर्नेंस बता दूं ना, कल इफ्तिखार चौधरी साहब नंगे सर और इसके सारे साथी, हम सारे पॉलिटिकल लोग नंगे सर नंगे पांव गलियों में फिर रहे थे कि किसी तरीके से इन फौजियों ने जिन्होंने उसके साथ किया था, उसी आईएसआई और एमआई ने जो उसके साथ किया था, उनकी वजह से वो रोडों पर बड़े परेशान थे, वजीर आजमों के आने से वो बहुत परेशान थे। आज इसी इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वजीर आजम साहब बहैसियत एक वजीर आजम के एक आम पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जाके पेश हो जाता है, तमाम वज़रा जाके पेश होते हैं। आज की कमीशन की अदालत में जो है रहमान मलिक साहब वजीर दाखिला, बिल्कुल उसी वक्त जैसे उसको टेलीफोन मिल जाता है वो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आज आप देखें हमने तब्दीली लाई, इस अच्छा, मुझे आप जरा थोड़ी देर के लिए मौका दें, एक सेकंड मौका दें। मैं आपसे कल देखिए एक चीज, एक सेकंड दुरानी साहब, खौफजदा अदालत आज पुरवकार अदालत की हैसियत से पेश हो रहा है। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, आज हम उसके साथ जाकर के अभी आप ये कल के बताइए मुझे, नहीं कल के रेजोल्यूशन की बात ना करें। आपने भी कहा उन्होंने रेजोल्यूशन आज पास कर दिया, मुशर्रफ को किसने भेजा यहाँ लाल वो पिजा के वो जो कार्पेट था, इन्होंने खुद भेज दिया, वहां भेज दिया। अब मुझे बताया उस वक्त से लेकर अब तक मुशर्रफ ने कौन सा नया काम किया है जो इन्होंने आज रेजोल्यूशन पास कर दी? नहीं बिल्कुल यही बात करेंगे। और एक छोटे से वक्फे के बाद ये आसमा जहांगीर साहब अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। उस वक्त तो इन्होंने कहा जी बड़ा हीरो है, आखिरकार 2 दफा बुलाने पर मंसूर एजाज नहीं आया, फिर 9 फरवरी को नहीं आएगा, तो क्या बनेगा इस केस का और कौन क्या किरदार अदा कर रहा है? फाइनली उनसे बात करेंगे आपसे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ आसमा जहांगीर साहिबा लाइन पे मौजूद हैं, हुसैन हकानी की वकील भी रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर भी रह चुकी हैं। आसमा जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। पहले तो ये फरमाइएगा कि 2 दफा मंसूर एजाज बुलाने पर नहीं आए, अब तीसरी दफा 9 फरवरी की उनको डेडलाइन दे दी गई है, फिर ना आए तो क्या होगा? नहीं, अगर वो तीसरी दफा भी ना आए तो कोई नमाज वमाज पढ़ाएं, कोई दुआएं वगैरह मनवाएं, यहाँ पे कोई मन्नत शन्नत मांगे, शायद वो आ जाए, क्योंकि फंसाना तो जरूर है किसी न किसी को। मुझे तो समझ नहीं आया कि आपको इन इंक्वायरी कमीशन की प्रोसीडिंग्स का एक लॉजिकल एंड क्या नजर आ रहा है आसमा जी? देखिए, प्रोसीडिंग्स तो अभी चली नहीं ना, तो इट्स अनफेयर टू से कि ये प्रोसीडिंग्स ठीक तरह चलाई गई या नहीं चलाई गई। अगर जब वो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो जो हमारा मौकल है उसको तो बंद करके रखा हुआ है घर में, उसको कहा है कि जी आप बाहर नहीं जा सकते, यानी उसने कोई काम लेना है, कोई कारोबार करना है, तो वो तब तक बेकार बैठा रहे। और अब वो बैठा रहे जब तक मंसूर एजाज को टाइम पे टाइम ना दिया जाए। तो फिर कभी ये कहा जाता है कि जी बाहर जाके ले ली जाए, कभी कहा जाता है वीडियो पे ले ली जाए। देखिए, ये कोई तमाशा है, ये क्या मतलब कभी होता नहीं है ना, और ना कभी हुआ है आज तक पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ। ये कमीशन ने आसमा जी ये भी कहा है कि अगर फिर तीसरी दफा बुलाने पर भी नहीं आए तो फिर हम जो ये दरख्वास्त है ये निपटा देंगे, इससे क्या मुराद है? हाँ, जाहिर है। देखिए, अगर एक विटनेस नहीं आता 1 दफा 2 दफा 3 दफा ज्यादा से ज्यादा, तो वो फिर कह देते हैं कि खत्म है। अगर मंसूर एजाज ने ही नहीं कुछ कहना तो बाकी कौन कह सकता है? मतलब ये अगर अब इसके अलावा किसको ला सकते हैं? उसने बात शुरू की, वो खुद ही नहीं आ रहा, तो फिर अब तीसरा बंदा तो नहीं खड़ा होकर कह सकता कि जी मैं कह रहा हूं तो मेरे कहने पे आप एक बंदे को टांग दे, चाहे एविडेंस हो या ना हो। नहीं, मगर ये तो आपकी बात दुरुस्त है, मगर एक और दूसरा बहुत अहम फरीक हमारे डीजी आईएसआई पाशा साहब भी हैं, वो तो अभी भी मौजूद हैं, उनका भी वो अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है। तो डीजी आईएसआई की हर बात सही तो नहीं होती। अगर डीजी आईएसआई और आईएसआई का हर इन्वेस्टिगेशन सही होता तो आज हम इस मुसीबत में बैठे होते। नहीं, आपने 4 हफ्ते पहले भी कहा होगा, यू मस्ट रिमेंबर के ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का इस मेमो इशू पे, ये एक वक्त आएगा जब ये सबको तंग करेगा। क्या वो वक्त आ गया है? मैं समझती हूँ कि पिटिशनर नहीं, हम सब रिग्रेट करेंगे। मैंने वो फैसला 4 दफा पढ़ा है और हर दफा जब मैं वो फैसला पढ़ती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं
کہ وہ فیصلہ اس قسم کا ہے کہ اب کل کو میں کوئی بات کروں گی اور کوئی آ جائے گا کہ یہ تو جی ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، ملک کی انٹیگریٹی کو خطرہ ہے اور میری جان کو خطرہ ہو گیا ہے، تو وہ میں بھی گئی کام سے. یعنی کہ یہ تو لوگوں کو ایک ڈرانے والا فیصلہ ہے، یہ تو اتنا نیشنل سیکیورٹی سینٹرڈ فیصلہ ہے جو کہ ڈیکیڈنٹ سوسائٹی. نہیں تو پھر صورتحال تو آپ کے سامنے بڑھتی چلی آ رہی ہے روز. مجھے ذاتی طور پہ ایک شوق تو نہیں ہونا چاہیے بٹ ہنسی آتی ہے اینڈ اٹ ڈز ناٹ سیز ٹو امیوز. تو مجھے یہ بتائیے آپ کی ریویو پٹیشن کا سکوپ کیا رہے گا اب سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں اس کی ریویو تو ویسے بھی میری کلائنٹ سے بات ہوئی ہے، اس کی ویسے بھی ریویو ہونی چاہیے. یہ فیصلہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے بہت خطرناک ہے. پوری لائن آف تھنکنگ بڑی خطرناک ہے. ایک جج صاحب ٹروتھ کے لیے گئے ہیں. بھائی ٹروتھ کے لیے تو تھانے دار بھی جا کے جب لوگوں کی پسلیاں توڑتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی ٹروتھ نکال رہا ہوں. تو ٹروتھ پہ پہنچنے کے لیے بھی تو رول آف لا چاہیے، ڈیو پروسیس چاہیے یا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ فنڈامنٹلی یہ جو پوری کی پوری ججمنٹ ہے یہ بڑی فلاڈ ہے اور یہ ہمارے جورسپروڈنس کو خراب. اچھا یہ خطرناک ہے، فلاڈ ہے، مگر آج چودھری نثار اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اپنی ایجنسیوں کے کردار کی تحقیقات نہیں کریں گے مزید تو وہ ایک بہت بڑا مذاق ہوگا. تو آر وی ریڈی فار دس؟ بس ٹھیک ہے، میں تو سمجھتی ہوں ویسے بھی اکاؤنٹیبل ان کو کئی سال پہلے کرنا چاہیے تھا. دیکھیں نا، کبھی یہ جاتے ہیں کو کے لیے، کبھی یہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف چیزیں لاتے ہیں، کبھی یہ فارمر ڈکٹیٹر سے مل رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں میں بڑی ریسپیکٹ سے کہتی ہوں کہ آئی ایس آئی کی ہر دفعہ نہیں بات ٹھیک ہوتی ہے. جو مسنگ پرسنز کی کمیشن ہے اس کی رپورٹ آپ پڑھ لیں. کیا آئی ایس آئی نے وہاں پہ سچ بولا ہوا ہے؟ تو یہ ہمیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپہ سالار نے فرما دیا، سپہ سالار نے تو ڈی جی آئی ایس آئی کی رپورٹ کو کہا ہے. سپہ سالار صاحب خود تو نہیں گئے تھے جو آرمی چیف تھے دیکھنے. تو یہ اب یہ عجیب سی ایک تماشا یہاں پہ اس ملک میں شروع ہوا ہوا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اسٹکنگ بائی ایچ ادر اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے ٹکراؤ جو ہے وہ ضروری ہو گیا. کیونکہ اگر نہیں ٹکراتے تو کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں، یا ایک عجیب و غریب چکر چل رہا ہے. اب یہ جو ایکس جنرلز ہیں یہ ایک سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں. اب رمدے صاحب نے بھی ایک بیان بازی شروع کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر ایکس جو ججز ہیں وہ بھی ایک سیاسی پارٹی بنا دیں. تو ٹھیک ہے، پولیٹیشنز کو فارغ کر. جی بہت بہت شکریہ آپ کا آسما جہانگیر صاحبہ. آپ نے بات سن لی، یعنی ہر کوئی پھر ایک سیاسی جماعت ہی بنا لے. کہہ رہی ہے کوئی نہ کوئی شوشہ ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو نہیں ایک سیکنڈ، شوشہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ نہیں شوشے میں سب شامل ہیں. دیکھیے میری ایک فنڈامنٹل بات ہے، شوشے میں سب شامل ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ جن کا یہ پارلیمنٹ کو یہ جو کہہ رہی ہیں کہ بہت سیکروسینک بنا دیا آسما صاحبہ نے، اور یہ سپریم کورٹ اور یہ گورنمنٹ اور یہ سب لوگ، یہ تمام اس نظام کا حصہ ہیں. یہ دیکھیے گا کتنے کرائسس آئیں گے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ول آل فزل آؤٹ. اس لیے کہ یہ تمام ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس سسٹم کے. آپ کا مطلب ہے کہ سوئس بینک سے پیسے بھی واپس نہیں آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے. یہ میمو کیس بھی جو ہے سپر کے ختم ہو جائے گا. میری بات سنیں، آپ نے تو اس طرح بات لائی نہیں. مجھے شرم آنی ہمیں چاہیے کہ ہم 188 ملک ہیں دنیا میں. ہمارا پریزیڈنٹ یہ تو نہیں کہہ رہا میں بے گناہ ہوں یا میں نے نہیں کیا، وہ کہہ رہا مجھے امیونٹی حاصل ہے. اور پھر اس کے اوپر آسما جہانگیر صاحبہ بھی لگی ہوئی ہیں، سب لوگ ہیں کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں. کہ یار کوئی بات ہے کرنے دی، کوئی خیال. نکسن نے کہا، اب یہ برلسکونی کے اعتزاز حسن صاحب نے بات کی، اور بھائی برلسکونی ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، وہ یا جو اٹلی کے ملک ہے جون سا، اس کا سمبل نہیں ہے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب وہ ایک دفعہ کہہ دیں آ کے بھائی کہ میں بے گناہ ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں میرے سے پوچھو بھی نہ، میں امیون ہوں، اور ہم چپ کر کے بیٹھے میں. اس پہ ہمارے وکیل تو ہے نا، اور آپ خود ایک لائر ہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں یہ قانونی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے. اخلاقی بات ہے میں یہ اخلاقی اور پولیٹیکل بات ہے. دس از اے مورل پولیٹیکل. مجھے بات بتائیے، یہ تو گل صاحب کی نزدیک اخلاقی بات ہو گئی، مگر دیکھیں نا بار بار اب آسما صاحبہ کی بھی باتوں کو اگر آپ لنک کریں تو وہ یہی ہے کہ جو سمجھ آتی ہے کہ ادارے جو ہیں اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام نہیں کر رہے. آج مجھے بہت ہی خوف آیا کیونکہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے، معذرت کے ساتھ وہ مجھے لنڈے کی کمیٹی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی احترام اور وجود کچھ ہے ہی نہیں. آج رحمان ملک صاحب کو بھی اس پوائنٹ پہ لے آئے آپ کے جوڈیشل کمیشن میں. انہوں نے جا کے کہا کہ اگر مجھے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کوئی آرڈر بھی دے گی منصور اجاز کے خلاف تو سب سے پہلے آ کے میں جوڈیشل کمیشن کو آگاہ کروں گا، بتا دوں گا پہلے. یعنی کر نہیں سکتا کچھ. آپ کی جماعت کا کتنا کردار ہے ادھر تک لانے میں سچویشن کو؟
ہاں دیکھیں ہم نے یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں. جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ، ہم تو یہ کوئی آئینی ماہر ہے نہیں، ہم تو سیاسی پہلو بیان کر سکتے ہیں ہر چیز کا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک اتنی بڑی خلیج ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیاسی پہلو جو ہیں، جو آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، کیا وہ سیاسی پہلو سیاسی فورم سے باہر لے کر گئے یا نہیں؟ نہیں، ہم بالکل باہر نہیں لے کے گئے. دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ پارلیمنٹری کمیٹی بھی انویسٹیگیشن کرے، سپریم کورٹ بھی کرے، اس میں حرج کیا ہے؟ اور اگر تضاد ہو دونوں کی رپورٹس میں اور فائنڈنگز میں جناب، تو کس کو برتری حاصل ہوگی، کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی؟ وہ جو آئین کہے گا. آئین تو اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہتا. آئین تو کہتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی وزیر اعظم ہی بنا سکتا ہے یا وزیر اعظم ہی انکوائری کرا سکتا ہے. آئین تو یہ کہتا ہے. آئین یہ نہیں کہتا کہ یہ دونوں بن گئی تو کس کو برتری حاصل ہوگی. مگر ہمارا صدر یہ ضرور کہتا ہے کہ میں پارلیمانی کمیٹی کی بات ہی مانوں گا، بس. وہ اپنی ہے نا اس کی. دیکھیں صدر صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کی بات مانوں گا، آئین کو نہیں مانوں گا، سپریم کورٹ کو نہیں مانوں گا. صدر صاحب کی اگر باتوں پہ دیکھیں، یہ سارا اداروں کا احترام، پارلیمانی کمیٹی، سپریم کورٹ، اس میں سب سے مرکزی کردار جو ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے، کیونکہ عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہوا ہوتا ہے. اپوزیشن تو تنقید کرنے کے لیے ہوتی ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک طرف وہ کسی نے غلط کہا یا صحیح کہا، حکومت کہتی ہے کاغذ کا ٹکڑا ہے، ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے. اب یہ کتنی بڑی خلیج ہے، اس خلیج کو آپ کیسے پر کریں گے؟ اور یہ باتیں بڑا تعاقب کرتی ہیں. سولوشن کیا ہے؟ یہ ایسے ہی کریں گے، یہ ایسے ہی کیا جائے گا کہ جب اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو. اسی کے لیے ہم عدالت میں گئے. وہ تو اچھا اب آپ مطمئن ہے نا، وہ تو ہو رہی ہے. سن لیں منصور اجاز اگر واپس نہ آئے تو پھر نہیں، سن تو لینا، بات تو سن لینا، بات تو سن لیں بھائی. بات یہ ہے کہ عوام کا یہ حق ہے جو مضطرب ہے 2 مہینوں سے. اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اس اضطراب سے جان چھڑائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن نہ ہو. کیوں ڈرا رہے ہیں آپ درانی صاحب؟ کیوں آپ نہیں چاہتے کہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو؟ کیوں ڈرا رہے ہیں آپ منصور اجاز کو؟ آپ ہی ڈرا رہے ہیں یا گھور رہا کوئی اور ہے اسے؟ نہیں، منصور اجاز کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں ڈرایا، کبھی کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. ابھی تو کوئی آیا ہی نہیں پاکستان کے اندر، تو ڈرانے کی بات ہی کیا ہے. وہ اگر کسی میڈیا کے کسی بات سے خوفزدہ ہوا ہے، یا پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اس کو اس انداز کا پروٹوکول نہیں دیں گے، اور اگر ہم اس کو پروٹوکول دیں. ویسے میں بڑا خوش ہو رہا تھا، میں منتظر تھا اس بات کا کہ کمیشن پاکستان سے باہر جا کر کے آڈیو ویڈیو یا خود جا کر کے وزٹ کر کے باہر ججز جائیں، تاکہ ان سے لاکھوں پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے بھی راستہ کھل جائے کہ جو اس وقت پاکستان سے باہر ہیں اور ان کے مقدمات پاکستان میں ہیں. وہ بیچارے اپنے کاروبار چھوڑ کر کے ادھر سالوں سال آتے ہیں، ان کا مقدمہ کوئی نہیں لڑتا. ایک چیز جب آپ قانون ایک ایسے شخص کے لیے جس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے یہاں پر قانون کو اور آئین کو اور تمام چیزوں کی دھجیاں اڑا کر کے ایک رخ اختیار کریں گے، تو وہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہوگا. پھر کسی کا بھی مقدمہ ہوگا اس کے لیے باہر جانا. میں ایک منتظرتا ہو سکتا ہے میرے الفاظ غلط ہوں، اور آپ اس کو دیکھیں نا، باہر جانے کی آپشن ابھی بھی کھلی ہوئی ہے درانی صاحب. ابھی بھی سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ باہر جاؤ. انہیں پروویژن ایک رکھی ہوئی ہے، یہ جا سکتی ہے کمیشن باہر انٹرویو کرنے کے لیے یا ان کی ٹیسٹمنی لینے کے لیے، مگر ویڈیو کانفرنسنگ نہیں چاہتے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم آئین سازی کریں گے کہ پورے پاکستان کا ہر کیس، ہر مقدمہ باہر جا کر کے اس کو لڑا جائے، اور کمیشن سارے باہر چلے جائیں، سپریم کورٹ ہی باہر چلا جائے. ہم نے کب آپ کو کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم آئین بنائیں گے. اگر کسی ایسے شخص کے لیے آپ بنا رہے ہیں جس کو ابھی وہ خود اپنے آپ کو اس طرف پیش کرنے سے قاصر ہے اور یہاں آ نہیں سکتا ہے، وہ پاکستان کے حکومتی اختیاردار جو اس کو تعویل اور تحفظ دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ میسج پاکستان کا کس طرف لے جا ہے؟ آپ اس کو پولیٹیکل میسج کو جو ریباؤنڈ دیکھیں. ایک بات
آج وہ پاکستان کی طرف سے میسج دے رہا ہے کہ میں پاکستانی گورنمنٹ کے پاس جاتے ہوئے گھبرا رہا ہوں. وہ یہ میسج وہ میسج ہے جو اس نے پہلے اپنے آرٹیکلز میں ISI کے متعلق, پاکستانی حکومت کے متعلق یا مختلف لوگوں کے مختلف یا پاکستان کے متعلق ان ٹوٹل لکھا ہے. وہ آج کامیاب اپنے آپ کو اس انداز میں لے جا رہا ہے کہ وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں مجھے تحفظ نہیں ہے. اس لیے وہ ہر اس چیز کو وہ اپنے اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے جو پولیٹیکلی اس کے باس اس سے لکھواتے ہیں, کرواتے ہیں. یا ہمارے اس کے باس, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, پھر آپ یہ بھی بتا دیجئے یہاں کر دیں کہ کون ہے منصور اعجاز کا باس. ہمیں تو لگا تھا کہ جناب آپ کا باس اس کا باس ہے, ثابت تو ادھر لوگ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باس کون ہے اصل؟ آفٹر بریک. صورتحال یہ ہے کہ ریسرچ ان موشن کینیڈین واٹرلو بیسڈ کمپنی جو ہے, جو بلیک بیریز بناتی ہے, انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کمیونیکیشن ڈیٹا فراہم کرنے سے حسین حقانی اور منصور اعجاز کے درمیان جو تبادلہ ہوا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ حسین حقانی صاحب نے بھی یہ کمیشن کو ڈسکلوز کر دیا ہے کہ ان کے 2 بلیک بیری سیٹس جو ہیں وہ مس پلیس ہو گئے, گم گئے ہیں ان سے, اور وہ اب ریٹریو نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ منصور اعجاز بھی پاکستان آنے سے انکاری ہیں. یعنی کہ آپشنز بس 2 رہ گئی ہیں. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ حسین حقانی کے وکیل زاہد بخاری صاحب جو ہیں, انہوں نے آج ایک درخواست جوڈیشل کمیشن میں پیش کی ہے. وہ یہ ہے کہ اب 2 دفعہ جو ہے اپنی کمٹمنٹ سے جو مکر گئے ہیں منصور اعجاز, ان کا جو رائٹ آف ایویڈنس ہے وہ ختم کر دیا جائے. اب ان سے کوئی ٹیسٹمنی نہ لیا جائے, ان سے بات نہ کی جائے. انہوں نے بے عزتی بھی کی ہے جوڈیشل کمیشن کی بھی, بار بار بلا کے اور کمٹمنٹ دے کے نہ پہنچ کے, تو یعنی کہ معاملہ طے کر دیا جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے مطابق جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جا سکتی ہے باہر کہیں بھی ٹیسٹمنی لینے کے لیے یا منصور اعجاز سے بات کرنے کے لیے. ابھی بھی آپشن اوپن ہے, ویلڈ ہے. سوال یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے لیے اب پھر باقی اگر منصور اعجاز نہ ملے تو باقی رہ جائیں گے DG ISI اور حسین حقانی صاحب. اور ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کراس ایگزامینیشن کے لیے رہ گئے تو نکلے گا کچھ نہیں اس پورے معاملے سے. اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے بھی بات کر رہے تھے, میں آپ کی جانب آؤں گی. میں ایکچولی سینیٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ جو رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں قرارداد پیش کرائی ہے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے حوالے سے, کیا حیثیت ہے اس کی, کیا ضرورت تھی اس کی جناب؟ آپ کا ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 تو موجود ہے, ابھی تو بس ایک انتظامی آرڈر کی ضرورت ہے نا, انتظامی کام کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اٹارنی جنرل کو ایکٹیویٹ کریں اور آرٹیکل 6 انووک کرنے کی بات کریں. جی دیکھیں, بات بالکل آپ کی درست ہے کہ یہ جو کیس ہے ہائی ٹریزن کا, موجودہ سپریم کورٹ نے 3 نومبر کا جو اقدام تھا جس میں ججوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور ایمرجنسی لگائی تھی, مارشل لا لگایا تھا, اس کو وہ یوزر پر ڈکلیئر کر چکی ہے سپریم کورٹ. یہ تو 4 سال اس حکومت کو چاہیے تھا جیسے ہی وہ فیصلہ ہوا تھا. انتظامی فیصلہ درکار ہے نا, کیوں نہیں کر سکتی یہ فیصلہ یہ حکومت؟ وہ اب یہ NRO جو کیا اس کے ساتھ تو ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو نہیں کرے گی. ان کو لے کر آئے حکومت اب تو ٹائم کم رہ گیا ہے, اس لیے جناب انہوں نے آئندہ الیکشن بھی لڑنا ہے. دوسری بات میں ایک اور اس میمو کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا, اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ جو کچھ یہ منصور اعجاز کہہ رہا ہے اور اس کا موقع حکومت نے خود فراہم کیا ہے کہ جب ISI چیف نے کچھ چیزیں رکھی پرائم منسٹر اور ان کے سامنے اس سے ملاقات کے بعد, تو انہوں نے اپنے ایمبیسڈر کو استعفی لے لیا, جبکہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ اپنے کرپٹ وزیروں تک سے انہوں نے استعفی نہیں لیا, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے نہیں لیا. ان کی ہسٹری نہیں ہے, نہ 4 سال میں ایک بدعنوان پکڑا ہے, نہ کسی سے استعفی لیا ہے. اچھا, اس کے بعد جب انہوں نے یہ لکھ کے دیا کہ میمو ایک حقیقت ہے, تو وزیر اعظم نے اس کے بعد یہ بیان دیا کہ جناب ہم نے منتیں کر کے انہیں ایکسٹینشن دی. اس کا مطلب ہے جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, اس کے بعد یہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے منتیں کر کے دی ہیں. جی اچھا, یعنی کہ بات ایکسٹینشن دی ہے. جی بات یہی گھوم پھر کے آگے کہ اسٹیٹ میکینکس کی درستگی ان کے بس کی بات نہیں ہے. درانی صاحب, ایم آئی کریکٹ؟ میرا وقت ختم ہو گیا, مختصر سا جواب دیجیے گا. دیکھیں, پولیٹیکل مارکیٹنگ کا زمانہ ہے, کچھ مارکیٹنگ بھی ہونی چاہیے. کبھی کبھی وہ جو فوجی تھے وہ جنرلز بھی تو مکمل حکومت 10 سال گزار چکے ہیں. اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل مارکیٹنگ میں اس کا تھوڑا سا شیئر دے دیا اس میں ایسی قباحت نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ راہ راست کی طرف ملک اور سسٹم کو چلانے میں سب کو ساتھ دینا چاہیے. ہم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. راہ راست کی ڈیفینیشن آپ کی ذرا صحیح نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہم نے فیور کیا, دیکھیں ہم نے فیور کیا ہے
ये फेवर हमें किसी और की बद्दुआ की वजह से जो एक्सटेंशन हमने दे दिया, किसी और की बद्दुआ हमारे सर पे लगी है। इस फेवर की वजह से आपको ना लेने के देने ना पड़ जाए। बहरहाल मेरा वक्त खत्म हो चुका है। अगर आप लेने के देने नहीं पड़ेंगे, मैं तो ये कह रहा बद्दुआ लगी है। हूँ कि कीप गोइंग राउंड इन सर्कल्स। देखें, आप भी नतीजे पे पहुंचने की ख्वाहिशमंद नहीं है। देखें, मैं तो ये निज़ाम फेल हो चुका है। आप कह रही हैं फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये फेल हो चुका है। हम अब इसके लास्ट राइट्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आप कोई उम्मीद मत रखें कि इसमें से कोई अच्छी चीज बरामद हो। हुकूमत वक्त को लगता है कि उनको बद्दुआ लगी है। चलें, आज सब हाथ बुलंद करके दुआ दे देते हैं इस हुकूमत को। वक्त बड़ा कम रह गया है कि अब हमारी दुआ शायद लग जाए तो स्टेट मैकेनिक्स जो हैं वो दुरुस्तगी की तरफ कहीं ना कहीं उसकी सिमत दुरुस्त होती हमें नजर आ जाए। लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।